सूरह कौसर की तिलावत की गई। अलहम से वन्नास तक पूरे कुरान में सिवाय सूरह कौसर के कहीं मिसाल मौजूद नहीं कि अल्लाह ने अपने हबीब पर कहीं भी एहसान के लहजे में गुफ्तगू की हो। ये सूरह कौसर ही है कि जिसका आगाज ही एहसान से है। इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता किया। चूंकि अता किया है अब इसका सिला भी चाहिए। क्या फसल रब्बिका वनहर, अब शुक्र के तौर पर नमाज भी पढ़िए, कुर्बानी भी दीजिए। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, और यकीनन तुम्हारा दुश्मन बेनस्ल है, बेनामो निशान है। ये मैं पहले बता चुका हूं, और जो नहीं थे उस मजलिस में वो आज सुन लें कि यहां कौसर से मुराद, ये पूरी बहस हो चुकी है। आयात और अक्ल नकल की दलाइल से मैंने साबित किया था कि पानी का चश्मा देकर एहसान नहीं जता रहा अल्लाह रसूल पर। और वैसे भी पिंडी वालों, ये सूरा रसूल के फर्जंद के इंतकाल के मौके पर नाजिल हुआ। जब आस बिन वाइल सहमी लईन ने बाजार में तालियां पीट पीट के ये ऐलान कर दिया था कि मोहम्मद की नस्ल न रही, तो उस वक्त ये सूरा आया था। ये अक्ल में आने वाली बात ही नहीं कि अल्लाह बेटा ले रहा है और कहे कि इसके बदले मैंने तुम्हें चश्मा दिया, और चश्मा भी वो जो तेरे काम नहीं तेरी उम्मत के काम आएगा। अक्ल में आने वाली बात नहीं। जब तफासिर अहले बैत को पढ़ता हूं कि क्या है कौसर, क्योंकि कौसर मस्दर है और इसके मानी है खैर कसीर, तो तफासिर अहले बैत ये कहती है कि अल कौसरुल मोतातो ले रसूलिल्लाह हिया फातिमतु ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। फरमाया जो कौसर अल्लाह ने अपने हबीब को अता किया, कौसर लक़ब है जनाबे बतूल का, उम्मुल हसनैन का। ये अब हर बंदा अपने अपने गिरीबान में झांक के खुद फैसला करे। बतूल को कौसर लक़ब अता करके फिर अपने हबीब पर एहसान जता के कह रहा है कि हमने तुझे फातिमा अता की। अब इस अता के शुक्र के तौर पर सजदा भी कर। दावत फिक्र इतनी है कि जिस बतूल के मिलने पर रसूल पर सजदा वाजिब हो जाए। हालांकि ये वही रसूल नहीं जो थोड़ा सा क़याम को लंबा करे तो आयत आ जाती है कुमिल लैला इल्ला कलीला, मेरे हबीब कलील इबादत किया कर। मैंने तुम्हें अपने कुर्ब से जुदा करके जमीन पर सजदों के लिए नहीं उतारा, मैं और आप सजदों के लिए बने हैं। मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जिन्न और इंस इबादत के लिए। और ये कुन्तु कंज़न मख़फ़िय्यन फ़अहबब्तु अन उरफ़ा फ़ख़लक़तुका या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद मैं छुपा हुआ खजाना था, मेरी मोहब्बत में आया कि पहचाना जाऊं, तो अपनी पहचान के लिए तुझे बनाया। जिन्न और इंस इबादत के लिए, और ये बने मारिफत के लिए। तो जब मकसद तख्लीक एक नहीं है तो फिर जिन्स एक कैसे हो सकती है, नौ एक कैसे हो सकती है। तो इन पर इबादत वाजिब ही नहीं थी, इबादत के लिए उतारा नहीं, तो कल तक रोकता था कि थोड़ा खड़ा हुआ कर। आज बतूल का अतिया करने के बाद खुद कह रहा है फसल्ले, शुक्र के तौर पर नमाज पढ़। क्यों? मेरे हबीब जो कुछ आज से पहले मैंने तुझे दिया वो तेरा हक था। कायनात तेरी जूतियों के सदके बनाई, तू इतना काबिल इज्जत था। कौनैन तेरे नाम पे निछावर करके फेंक दी, ये तेरी मोहब्बत का हक था। नबूवत से लेकर इस्मत तक सारे ओहदे तेरी जस्तजू में रहते हैं, ये इस्तेहकाक था तेरा। फातिमा मेरी किबरियाई की चादर है, ये तेरा इस्तेहकाक नहीं था। ये तो मेरी मर्जी, मेरी मशीयत, मैं जिसे चाहूं अता करूं। तो ये अता तेरे हिस्से में आई। इसलिए पूरे कुरान में मुझे कहीं दिखाओ कि अल्लाह ने नबूवत देकर कहा हो कि ये अता है, रिसालत बख्श के कहा हो अता है, कहीं नहीं मिलता। दो आलम की हर शय देकर, सूरह दहर को पढ़ लो, यही कहता है इन्ना हाज़ा कान लकुम जज़ाअन, ये जो कुछ तुम्हें दिया है ये तुम्हारी जजा है, तुम्हारा सिला है। सिला हक बनता है। अता का सीगा ही एक है पूरे कुरान में रसूल के लिए। आयत में है क्या? इन्ना आतैना, हमने अता की। बस याद दिला देता हूं, पूरी मजलिस पढ़ी है मैंने इसी मिंबर से आपके सामने। कुरान के वारिसों के अकवाल के ढेर लगा दिए थे मैंने कि मौला फरमाते जहां वाहिद के सीगे से बात करता है वहां वो अकेला है, और जहां जमा का सीगा है वहां वो अकेला नहीं होता। हम 14 शामिल होते हैं, कहीं फरिश्ते शामिल होते हैं, आओ आखिरी बंदे तक, जो दीवारों से भी नजर आ रहे हैं वो भी,
اور جو باہر کھڑے ہیں وہ بھی لوح دل پہ لکھے کائنات عالم کے ہر عالم تک غضنفر کا یہ پیغام لے جاؤ. جہاں جمع کا صیغہ یا یہ مراد یا فرشتے. سیدہ عطا کر کے کہہ رہا ہے ہم نے عطا کی. یہاں اللہ کے ساتھ کون شامل ہے؟ چونکہ عطا ہو رہی ہے رسول کو. نہیں، اگر علی کو عطا ہو رہی ہوتی تو ہم کہتے رسول شامل ہوگا خدا کے ساتھ. اگر عطا ہو رہی ہوتی حسنین کو ہم کہتے نبی اور علی شامل ہے. عطا اسے ہو رہی ہے جو 14 کا صدر نشین ہے. اب یہ تو سوچا ہی نہیں جا سکتا نا کہ جو چیز رسول کو عطا ہو رہی ہے اس عطا میں علی شامل ہوں، چونکہ علی رسول کا عطا گر نہیں ہو سکتا. بھئی اگر علی سے کہا ہوتا کہ ہم نے فلاں چیز عطا کی تو رسول مولا ہے علی کا، رسول عطا کر سکتا ہے علی کو. علی تو رسول کو کچھ عطا نہیں کر سکتا، تو جب علی نہیں کر سکتا تو پھر باقی ائمہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور جہاں علی سے 12ویں تک شامل نہیں ہو سکتے وہاں کسی فرشتے کی کیا جرت. لیکن یہ بھی حقیقت کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے ہم نے عطا کی فاطمہ. تو اکیلا تو نہیں ہے پنڈی والو، ہے کوئی شامل. کون ہے؟ میں کل اس وقت تک لگا رہا ہوں، کیا خبر. یقین ماننا، دائیں بائیں علم سامنے علم، باکرامت بزرگ کا دربار، معصوم تمہاری محفل میں میرے دل میں بھی تجسس جاگا تھا. اللہ جانے کتنے عرصے کے رت جگہوں کے بعد میں حقیقت تک پہنچا کہ کیوں کہہ رہا ہے آتا ہے تو کیوں نہیں کہا کہ میں نے عطا کی. انا اعطینا، ہم نے عطا کی. توجہ، جب میں نے تحقیق کی تو پتہ ہے بات کیا سامنے آئی کہ اگر فاطمہ براہ راست رسول کو ملنی ہوتی تو اللہ کہتا میں نے عطا کی، کیونکہ اس عطا میں رسول کی جھولی میں بطول ڈالنے کے لیے اللہ کو خدیجۃ الکبریٰ کی ضرورت تھی. خدیجہ اگر درمیان میں نہ ہوتی تو آغوش رسالت میں فاطمہ نہیں پہنچ سکتی تھی. کیونکہ اعطاء فاطمہ میں دوسرا ذریعہ خدیجہ تھی، تو اپنے ساتھ خدیجہ کو ملا کے کہہ رہا ہے ہم نے عطا کی. اور یقین کرنا، اندر والے صاحبان بھی سر اٹھائیں ایک لمحے کے لیے، جیتے رہو. جب پہلی بار مجھے خدیجہ کے معانی معلوم ہوئے تھے میں بہت حیران ہوا تھا. پھر کچھ عرصے کے بعد حقیقت سامنے آئی. بات کیا ہے؟ جاؤ تحقیق کرنا خدیجہ کے لفظی معنی کیا ہیں. علماء لغت سے پوچھو. اب لغت غضنفر کے حق میں تو ووٹ نہیں دیں گے نا، لغت تو لغت ہے، نہ وہ شیعہ ہے نہ وہ سنی ہے، نہ وہ مقصر ہے نہ وہ غالی ہے. لغت تو زبان ہے. لغت کی کتابوں سے پوچھو. خدج اس کا مادہ ہے، سر اٹھانا. خدیج عربی میں اس بچے کو کہتے ہیں جو وقت سے بہت پہلے پیدا ہو جائے، تکمیل سے بہت پہلے پیدا ہونے والا بچہ عربی زبان میں خدیج کہلاتا ہے. لڑکا ہو تو خدیج، لڑکی ہو تو خدیجہ. اور آؤ، میں کسی مٹکے میں منہ بات ڈال کے سرگوشی نہیں کر رہا، میدان میں سبھی پہ بات کر رہا ہوں. 5 مہینے مکمل ہوئے، 6 مہینے کے آغاز میں جناب خدیجہ کی ولادت ہو گئی تھی. اب رسم دنیا کے مطابق یہ کچا حمل تھا. یقین تھا ماں باپ کو بھی مر جائے گی، یہ بچ سکتی نہیں. کبھی 5 مہینے کا بھی بچہ ہوا، نام رکھ دیا گیا خدیجہ. نہ صرف زندہ رہی بلکہ آج تک اس کا ذکر زندہ ہے. جب میں نے تنہائی میں بیٹھ کر پنڈی والوں سوچا وجہ کیا ہے، 5 مہینے کی ولادت کائنات عالم میں پہلی اور آخری مثال یہ ہے. تو جب علم طبیعیات کا مطالعہ کیا تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ 6 مہینے سے لے کر ولادت تک ہر بچہ ناف کے ذریعے ماں کے خون کی قطرہ قطرہ غذا لیتا ہے. بچے کی ناف کا سلسلہ ہی اسی لیے بنایا ہے ذات واجب نے کہ مقطر خون کی صورت میں بچہ قطرہ قطرہ ماں سے اسی خون کی غذا لے کے پلتا ہے. میں نے جب علماء سے پوچھا کہ اس کو اس غذا سے پہلے کیوں دنیا میں آنے پہ مجبور کیا اللہ نے، تو علماء نے جواب دیا چونکہ علم الہی میں یہ بات طے تھی کہ یہ حرم ہے میرے حبیب کا. غیرت الہی نے گوارا ہی نہیں کیا کہ قطرہ خون پی کے پلنے والی نبی کا حرم بنے. جو لکھا علماء نے، حق لکھا، سچ لکھا، صحیح لکھا، ایمان ہے میرا. لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، یہ بھی صحیح ہوگا کہ اللہ کی غیرت نہیں چاہتی ہوگی کہ پہلی ام المومنین جس سے نسل رسالت چلے گی وہ مقطر لہو کی غذا پی کے آئے. نہیں، پہلے تو یہ بات سوچنے والی ہے
جس اللہ کی غیرت کا یہ معیار ہے کہ دنیاوی بچوں کی طرح خون پی کے پلنے والی کو اپنے نبی کا حرم برداشت نہیں کرتا، تو اس نبی کے بچے تیرے میرے طریقے سے پیدا کیے ہوں گے۔ اور دوسری علت مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر خدیجہ نے بطول کی ماں نہ بننا ہوتا تو پھر بھی شاید یہ طریقہ نہ ہوتا، چونکہ اس نے دودھ پلانا تھا بطول کو، اس لیے غیر طاہر غذا سے، چاہے وہ مقطر صحیح، ناف کے ذریعے صحیح، تو اللہ نے برداشت نہیں کیا۔ اب چونکہ اس عطا میں جناب خدیجہ بھی شامل، اس لیے فرمایا ہم نے عطا کی۔ اور ایسا جی وہی سورہ کوثر ہے، اسی کو لکھوایا گیا تھا دیوار کعبہ پر فصحائے عرب کے کلام کے جواب کے طور پر۔ 7 قصیدے شعراء عرب نے لکھ کے لٹکائے تھے 7 معلقات کے نام پر، آج بھی علماء کو پڑھائے جاتے ہیں، جہلاء کو نہیں، عربی ادب میں کتاب 7 معلقات، 7 قصیدے فخر کر کے لٹکائے تھے دیوار کعبہ پر کہ زمانے بھر کے شعراء کو چیلنج ہے کہ اس کا جواب لاؤ۔ جب بطول کی آمد کا قصیدہ نازل ہوا تو تمہارے میرے رسول نے کعبے کی دیوار پہ یہی سورہ کوثر لکھوا دی کہ انا اعطینا کل کوثر، یہ ایک مصرع ہے، فصلی لربک وانحر یہ دوسرا مصرع ہے، انا شانئک هو الابتر یہ تیسرا مصرع ہے۔ قصیدہ نہیں چاہتے، چوتھا مصرع لاؤ۔ اور ذات واجب کی قسم چشم فلک نے تماشا دیکھا کہ رات کی تاریکی میں منہ لپیٹ لپیٹ کے عرب کے شیخی خوروں نے اپنے قصیدے اتار لیے تھے، دن میں بھی نہیں آئے کہ شرمندگی نہ ہو کہ اپنے ہاتھوں اتار رہے ہیں۔ تو اب اس سے بات کیا سمجھ میں آتی ہے؟ جس بطول کے قصیدے کا جواب کائنات عالم کے بلیغوں سے نہ مل سکے، اس بطول کے حاکم کا جواب مولویوں سے کیسے بنے گا؟ حدیث ہے تمہارے رسول کی، ما ساوى الله امرأة قط الا من تسویته فاطمة بعلی۔ فرمایا پوری کائنات میں، رسول تمہارا کہہ رہا ہے، مانو نہ مانو تمہاری مرضی، میری صحت پہ فرق نہیں پڑے گا، فرماتے اللہ نے پوری کائنات میں کسی عورت کو بھی کسی مرد کے برابر نہیں کیا سوائے فاطمہ اور علی کے۔ کائنات کی کوئی عورت کسی مرد کے برابر نہیں، الا من تسویته فاطمہ بعلی، لیکن اللہ نے فاطمہ کو عام مرد نہیں، علی جیسے مرد کے برابر۔ اب یہ علی میری مجبوری ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ تیرے موالیوں کا کیا حال ہوگا، کس کی نبضیں سست ہو جائیں گی، کس کی دھڑکنیں ڈوب جائیں گی، کون عرش کے پائے کو پکڑ کے آئے گا۔ ہے حقیقت، آیت ہے قرآن میں، آیت نہ ہو مجھے کل آ کے بتا دینا کہ تم نے غلط پڑھا تھا، آیت تو ہے ہی نہیں قرآن میں، میں یہی میز پہ زبان کاٹ کے رکھ کے اتر کے چلا جاؤں گا۔ اگر ترجمہ غلط ہو پھر بھی میری یہی سزا ہے، دونوں باتیں صحیح ہیں تو پھر یا تم صفائی پیش کرنا رسول کی، یا پھر جو میں تفسیر پیش کروں پھر اس پہ ایمان رکھ لینا۔ اللہ بظاہر لفظ یہی ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے حبیب اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل حبط ہو جائیں گے۔ نہیں، اب میں نے فیصلہ تم پہ چھوڑا۔ معاذ اللہ، سوچا جا سکتا ہے کہ رسول اور شرک؟ ادھر والے تم بتاؤ، اندر والے تم بولو، پیچھے والے تم کہو۔ نہیں تو کیوں کہہ رہا ہے اللہ لئن اشرکت، اگر شرک کیا، اگر شریک ٹھہرایا تو عمل حبط ہو جائیں گے۔ اب آیت اور ترجمے کی ضمانت میں نے لے لی، یا کل اپنی صفائی ڈھونڈ کے لانا، ورنہ مجھ سے ابھی لے جاؤ اگر کام ہو سکے۔ توجہ، ذات واجب کی قسم، عزت حیدر کی قسم، چادر زہرا کی قسم، سجدہ شبیر کی قسم، تقدس مجلس کی قسم، پاکیزگی منبر کی قسم، اگر اپنی طرف سے کہوں یہودی ہو کہ مرو کلمہ نصیب نہ ہو، رسول اپنا امتی، علی اپنا شیعہ، حسین اپنا ماتمی بارواں، اپنا ریت نہ تسلیم کرے، اگر جھوٹ بولوں یہ ساری بد دعائیں مجھ پہ آئیں، اور اتنی بد دعاؤں کے باوجود جو شک کرے، اس کے نطفے میں شک، اس کے لہو میں شک، اس کے خاندان میں شک۔ اب میری طرف دیکھو، میں نے کیا دیکھا ہے کتابوں میں کہ یہ کون سا شرک ہے، یہ کیا ہے جو اپنے رسول کو منع کر رہا ہے، خبردار شرک نہ کرنا۔ توجہ، تیرا معصوم تم میں پتہ نہیں کتنے مخدرات عصمت پردے داروں میں، یہ ساری میری گواہ۔ اگر میں نے کتاب میں یہی جملے نہ پڑھے ہوں تو 12واں امام مجھے ابھی گنگا کر دے، میری زبان پہ فالج گر جائے۔ یہی فکرت ہے کہ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے ان ساویت احدا من امتک بعلی لیحبطن عملک، خبردار ہے محمد، اگر تو نے اپنی امت میں سے کسی بندے کو علی کے برابر سمجھا تو تیرے عمل ضبط ہو جائے۔ یہ مقام ہے جس علی کا جو اس کی برابری کر رہی ہے۔ ان ساویت احدا من امتک بعلی، اگر تو نے اپنی پوری امت میں سے
اور رسول کی امت میں صرف غضنفر نہیں، آدم بھی ہے، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ بھی ہیں. اگر کسی ایک کو بھی تو نے علی کے برابر سمجھا، یعنی علی کے صفات و ذات میں کسی کی شراکت کی، تو عمل حبت. اور وہی خود کہہ رہا ہے ما ساوى اللہ امرأة قط، اللہ نے کسی عورت کو کسی مرد کے برابر نہیں کیا، الا من تسویتہ فاطمہ بعلی، لیکن فاطمہ کو ہر معاملے میں علی کے برابر رکھا. کچھ حقائق ایسے ہوتے ہیں بھائی، صفات ملکیت نہیں رہ سکتی کسی کی. اب مثلا علم ہے، یہ تو نہیں ہے نا کہ زید عالم بن گیا تو بس علم کا دروازہ بند ہے. زید کے بعد کوئی ایسا عالم آ سکتا ہے کہ زید کا علم بھول جائے. تو صفات پہ قبضہ رکھنا پہاڑوں سے بڑے کلیجے کا معاملہ ہے. اب مثال کے طور پر دیکھ لیجئے، اسلام میں سب سے پہلا علم کس نے بنایا تھا؟ تمہارے رسول نے. جعفر طیار کے ہاتھ میں تھا، حیدر کرار نے لے لیا. یعنی جعفر طیار اپنا قبضہ باقی نہیں رکھ سکے علم پر. جعفر طیار سے قبضہ امیر کائنات نے لیا، پھر امیر کائنات کے قبضے میں رہا، کسی نے علی سے بھی لے لیا. اور لطف یہ ہے پنڈی والوں، جعفر طیار، حیدر کرار دونوں ہاتھوں والے علمدار تھے. بے ہاتھ کے ہاتھ میں ایسا آیا کہ پھر عباس کے ہاتھوں سے آج تک ہاتھوں والا بھی علم نہیں لے سکا. اسی حقیقت کی طرف اشارہ کر کے یاد دلانا چاہتا ہوں، بی بی سے پہلے 2 حدیثیں زبان زد خلائق تھیں، رسول کی حدیث ندا اور علی کی حدیث لواء. جب پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے پہلی دعوت حق دی تھی رسول نے، قولوا لا الہ الا اللہ بالصدق لعلکم تفلحون. فضا خلا، سرا سے سریا تک، فرش سے عرش تک، عالم رنگ بو میں رسول کی آواز پھیلی. اونچی آواز میں بولنے کو عربی میں ندا کہتے ہیں. حدیث ندا کے نام سے مشہور ہوئی. گھروں میں، چوکوں میں، چوپالوں میں، ڈیروں پہ، بیٹھکوں میں صبح شام اسی حدیث ندا کے تذکرے ہوتے تھے. پھر کچھ عرصہ گزرا، علی کے بارے میں حدیث لواء مشہور ہو گئی. علی نے جس دن سے فرمایا کہ میدان قیامت میں کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے لواء الحمد کے سائے سے کے، اور وہ لواء مجھ علی کے ہاتھ میں. سایہ ہوگا اسی کے مقدر میں جس دل کی بستی میں علی کا بسیرا. تو پھر گھر گھر، ہر چولہے پر، ہر چوپال پر، ہر چوکٹ میں تبصرہ ہونے لگا علی کی حدیث لواء کا. باپ کی کیا مشہور تھی؟ حدیث جیتے رہو. ندا شوہر کی حدیث لواء. پھر ایک منٹ میری طرف دیکھنا، زبان زد خلائق تھی، باپ کی حدیث ندا، شوہر کی حدیث لواء. پھر ایک دن ایسا آیا چھین لی بیٹی نے دونوں حدیثیں، اور آج تک ہر زبان پر ہے بیٹی کی حدیث قصہ. ہے ایسا یا نہیں؟ کوئی ہے ایسا جو میدان میں کھڑے ہو کے کہے کہ غلط دعویٰ کیا تو نے؟ جس دن سے بیٹی کی حدیث قصہ سامنے آئی، نہ باپ کی حدیث ندا یاد، نہ شوہر کی حدیث لواء کا ذکر. اور میں نے کہیں نہیں پڑھا کائنات کی کسی کتاب میں کہ امام زمانہ نے کہا ہو کہ جہاں میرے نانا کی حدیث ندا کا ذکر ہوگا میں آتا ہوں. کہیں نہیں کہا جہاں میرے دادا علی کی حدیث لواء کا تذکرہ ہو میں آتا ہوں. علامہ عباس کی قسم بار بار یہی کہتا ہے کہ جو مجھے بغیر دعوت کے بلانا چاہے حدیث قصہ پڑھے میں خود آتا ہوں. کیا کچھ نہیں چھپایا اپنے نما غیروں نے، دوست نما دشمنوں نے، بیگانے نما شگانوں نے. حدیث قصہ کے بارے میں بھی ہے، اور اب میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے. پہلے 1-2 جگہ مومنین کو بتا چکا ہوں اور تمہیں بھی بتاتا ہوں، اور عہد کیا ہے کہ جہاں بھی جاؤں گا ہر جگہ تمام مومنین تک یہ حق پہنچاؤں گا. سادہ لو عوام کو بہکانے بھٹکانے کے لیے کان پک گئے ہیں میرے آج کل یہ آوازیں سن سن کر. بے اصل ہے حدیث قصہ، بے سند ہے حدیث قصہ. یہی کہا جا رہا ہے نا، کوئی سند نہیں ملتی، کوئی سلسلہ روایت نہیں ملتا. ایرانیوں نے گھڑ لی، فلاں عالم نے گھڑ لی. اگر حلالی موالی تھکے نہیں ہیں تو میں حدیث قصہ کی سند کی ڈور پکڑتا ہوں اور دروازہ بطول تک پہنچاتا ہوں. پڑھو دعائیں، ہم نے تمہیں روکا تو نہیں کہ تم دعائیں کمیل نہ پڑھو. خدا تمہیں توفیق دے 1001 دعا روز پڑھو، لیکن اس کا یہ مقصد تو نہیں کہ دعائیں کمیل کی آڑ میں تم بطول کے مقام کو داغدار کرنے کی کوشش کرو، تم رفت عصمت کو چھپانے کا جرم کرو. نہیں ہونے دیں گے. سر اٹھاؤ. 2 آدمی جس بات کے گواہ ہو جائیں اسے چھپانا مشکل ہو جاتا ہے، اور میں اتنے ہزاروں گواہ بنا رہا ہوں، پھر آڈیو ویڈیو ہو رہے ہیں. یاد رکھ لینا، بلکہ اس سلسلہ سند کو کیسٹوں سے نقل کر کے لکھ لینا، اور ایک ایک مقصر کے منہ پہ جوتا بنا کے مارنا
کہ یہ حدیث کسا کی سند ہے. اب اگر اپنے باپ کے ہو تو اب تم دعائے کمیل کی سند بتاؤ. میری طرف دیکھو. محدث عبداللہ بن نور اللہ بحرانی علامہ مجلسی علیہ رحمہ کے شاگرد ہیں. 1100 سال کا سلسلہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. علامہ محدث عبداللہ بن نور اللہ بحرانی کہتے ہیں کہ میں نے سید ہاشم بحرانی کی تحریر میں ان کے قلم سے لکھی ہوئی دیکھی ہے حدیث قصہ. ہاشم بحرانی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد ماجد بحرانی سے سنی. ماجد بحرانی کہتے ہیں میں نے اپنے استاد زین الدین شہید ثانی سے سنی. شہید ثانی کہتے ہیں میں نے اپنے استاد علی بن عبد العالی محقق کرکی سے سنی. محقق کرکی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد علی بن ہلال جزائری سے سنی. علی بن ہلال جزائری کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد احمد بن فہد ہلی سے سنی. ابن فہد ہلی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد علی بن خازن حائری سے سنی. علی بن خازن حائری کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد ضیاء الدین علی بن شمس الدین محمد ابن مکی سے سنی. علی بن شمس الدین محمد ابن مکی کہتے ہیں میں نے اپنے والد شہید اول سے سنی. شہید اول کہتے ہیں میں نے اپنے استاد فخر الدین محقق محمد بن حسن بن یوسف بن مطہر ہلی سے سنی. فخر المحققین کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد علامہ ہلی سے سنی. علامہ ہلی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد شیخ نصیر الدین محقق طوسی سے سنی. محقق طوسی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ ابن نما ہلی سے سنی. ابن نما ہلی کہتے ہیں میں نے اپنے استاد ابن ادریس ہلی سے سنی. ابن ادریس ہلی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد ابو حمزہ طوسی صاحب ثاقب المناقب سے سنی. ابو حمزہ طوسی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد محمد بن شہر آشوب سے سنی. محمد بن شہر آشوب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد احمد بن ابی طالب طبرسی سے سنی. احمد بن ابی طالب طبرسی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد حسن بن محمد طوسی سے سنی. حسن بن محمد طوسی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد شیخ الطائفہ ابو جعفر طوسی سے سنی. شیخ الطائفہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد شیخ مفید سے سنی. شیخ مفید کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد ابن قولوہ سے سنی. ابن قولوہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد شیخ کلینی سے سنی. شیخ کلینی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ علی بن ابراہیم کنمی سے سنی. علی بن ابراہیم کنمی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ہاشم بن ابراہیم سے سنی. ابراہیم بن ہاشم کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن احمد بن ابو نصر بزنتی سے سنی. بزنتی کہتے ہیں کہ میں نے قاسم بن یحییٰ الجلا الکوفی سے سنی. قاسم بن یحییٰ کہتے ہیں کہ میں نے ابو بصیر سے سنی. ابو بصیر کہتے ہیں میں نے ابان بن تغلب سے سنی. ابان بن تغلب کہتے ہیں کہ میں نے جابر جعفی سے سنی. جابر جعفی کہتے ہیں میں نے جابر بن عبداللہ انصاری سے سنی. اور جابر بن عبداللہ انصاری کہتا ہے میں نے دروازے بطول پہ کھڑے ہو کر خود بطول سے سنی. یہ پورے 1100 سال کی سندیں تھیں جو میں نے آپ کو گنوا دی. نہ ایک کم نہ ایک زیادہ. ڈنکے کی چوٹ پر چیلنج ہے. یہ میں نے بتا دیا. اب انہیں کہو تم دعائے کمیل کی سندیں بتاؤ. وہ کہ تمہارے اور ہمارے ضمیر میں فرق ہے. ہمیں تو جس نے بھی کہہ دیا یہ دعا علی نے ارشاد فرمائی, ہم نے کہا حق. جو ان سے منسوب ہو جائے ہم اس کی دلیلیں نہیں مانگتے. چھپانے کا سبب پتہ ہے کیا ہے؟ چھپانے کا سبب یہ ہے, ذات واجب کی قسم, صرف حدیث قصہ پر غور کر لینا زمانہ تو اس وقت کائنات عالم کے جتنے اختلافی مسئلے ہیں سارے حل ہو جاتے ہیں حدیث قصہ سے. یعنی یہی سے شروع کرو. کائنات کا رسول ہے, خود بیمار ہو کر آیا کس دروازے پہ ہے؟ کائنات کو شفا بانٹنے والا دروازہ بطول سے آ کے شفا طلب کرتا ہے. جبریل اور اللہ کا مکالمہ عرش اور سدرہ پہ ہو رہا ہے. ابھی جبریل زمین پہ آیا نہیں, بطول پہلے بتا رہی ہیں جبریل نے یہ کہا, اللہ نے یہ کہا. پوچھنا پڑ گیا سید الملائکہ کو. کیا پوچھا تھا جبریل نے اللہ سے کہ چادر کے نیچے؟ یہی پوچھا تھا نا. کیوں نہیں جانتا جبریل اس گھر کو, نہیں دیکھا اس صحن کو, نہیں جانتا افراد تطہیر کو, کیوں پوچھ رہا ہے پھر؟ اگر تو مذاقن پوچھا ہے, خدا نے غیرت کردگار کی بجلی گرا کے جلا کیوں نہیں دیا؟ اور پھر جبریل کا یہ کلیجہ کہاں خدا سے مذاق کر سکے؟ پھر پوچھا کیوں ہے؟ یہی چیزیں تو مولوی کا کلیجہ پھاڑ دیتی ہیں. اور بھائی میرے بات اتنی تھی, رسول چادر کے نیچے تھے, جبریل دیکھ رہا تھا. حسن نیچے آئے, جبریل کی نگاہیں کام کر رہی تھیں. حسین آئے, بصارت جبریل کی زد میں تھی. علی آئے, نگاہیں ملکوتی کے حصار میں تھے. بس ادھر فاطمہ آگے بڑھی, جبریل کی بینائی چھن گئی. اب جبریل کی نظر کی زد میں نہ چادر نہ چادر والے. اب پوچھ رہا ہے من تعدل کے ساتھ پالنے والے چادر کے نیچے کون ہے؟ اور تعارف کیسے کروایا؟ ام فاطمہ تو ابوہا وہ بالوہا بنوا. فاطمہ اس کا بابا, فاطمہ اس کا شوہر, فاطمہ اور اس کے بیٹے. بڑے نعرے لگوا کے خطیب اور مولوی آپ سے چلے جاتے ہیں کہ کیوں بی بی کا پہلے نام لیا گیا. اب آپ کا یہ نیاز مند بتائے. بھائی اصول ہے, جب کبھی اعلان ہوتا ہے جس علاقے میں جس خطیب کی شہرت زیادہ ہو اس کا نام پہلے لیتے ہیں. جی جی معصوم فرماتے تمہارے امام ششم کہ آسمانوں پر سیدہ کی شہرت زمین والوں سے زیادہ اور پہلے, کیونکہ اللہ نے جب فرشتوں کو خلق کیا ادھر ظلمات کو خلق کیا. بس ظلمات کا خلق ہونا تھا, اتنا اندھیرا پھیلا کہ فرشتوں کے کلیجے ہل گئے, سجدے میں گر پڑے, پروردگار ہم سے کیا جرم سرزد ہوا, اتنا اندھیرا, دل ہول رہا ہے ہمارا, روشنی چاہیے.
عزت حیدر کی قسم یہی لفظ ہے حدیث کے. سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے فاطمہ کے نور سے ایک قندیل جلائی جو کائنات کے ہر اندھیرے پہ چھا گئی, روشنی مل گئی فرشتوں کو. اور جب بھی فرشتے ایک دوسرے کے پاس سے آگے پیچھے دائیں بائیں گزرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں حاؤز النور من یمن المنصورہ, یہ منصورہ بی بی کی برکت کا صدقہ ہے, یہ منصورہ کے نور کی شمع ہے جو آسمانوں پہ جل رہی ہیں. تو صادق فرماتے ہیں کہ آسمانوں پر محمد اور علی, حسن و حسین سے بھی پہلے فرشتے نام جان گئے تھے فاطمہ کا. زمین پر اگر کسی نے پوچھا ہوتا تو اللہ کہتا محمد ہے, اس کا داماد ہے, اس کی بیٹی ہے. چونکہ پوچھا آسمان والے نے تھا اس لیے کہا فاطمہ ہے, اس کا بابا ہے, اس کا شوہر ہے. کسی عورت کو کسی مرد کے برابر نہیں کیا سوائے فاطمہ کے. تو کس کے برابر؟ آدم کے برابر نہیں, عیسیٰ کے برابر نہیں, علی کے برابر. ہر معاملے میں برابری نظر آتی ہے. ایک معاملہ ایسا تھا کہ جس میں برابری بظاہر نہیں نظر آ رہی تھی. دیکھیں, جو حقیقت علی کی وہی بی بی کی, جو علم علی کا. اب اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ علی کہتے ہیں یا فاطمہ تعالی نہ الیہ احدث کے بما کان فی الازل الی سیکون الی الابد. آؤ بی بی, ازل سے آج تک جو ہو گیا میں آپ کو وہ بتاؤں, اور جو ابد تک ہوگا وہ بتاؤں. بی بی نے مسکرا کے کہا میں آ گئی ہوں تعمیل ارشاد کے لیے, لیکن اگر آپ میری طرف تشریف لائیں احدث کا بما کانا و بما یکون و بما لم یکن, اگر آپ تھوڑے قدم چل کے آنے کی تکلیف کریں تو جو ہو چکا وہ بھی بتاؤں, جو آئندہ ہوگا وہ بھی بتاؤں, جو نہیں ہوگا وہ بھی بتاؤں. تو اس لیے میں نے کہا ہے ذات ایک, صفات ایک, علم ایک, حقیقت ایک, فضائل فسائل خصائل شمائل ہر چیز ایک, لیکن ایک چیز میں بظاہر برابری نہیں ہو سکی تھی. کیا؟ چونکہ علی مرد, یہ بظاہر مستور. علی جہاد کرتے تھے, بی بی پردہ دار تھی, میدان جہاد میں کیسے جائے؟ بیٹھے بیٹھے بی بی نے نگاہ کی کہ باقی تمام چیزوں میں اللہ نے مجھے علی کے برابر رکھا, اس ایک صفت میں علی مجھ سے آگے ہے, تو کیوں نہ میں پیسے خرچ کر کے اپنی طرف سے ایک وکیل رکھوں جو میری نیابت میں جنگ کیا کرے. یہ سوچ کے فضا کو بھیجا جاؤ میرے بابا کو بلاؤ. رسول آئے, بابا یہ پیسے ہیں, میری طرف سے ایک وکیل چنیے جو میری نیابت میں جنگ کرے تاکہ جہاد میں میرا بھی علی کے برابر حصہ ہو. بس رسول پیسے لے کے چلنے لگے تھے, فوراً سورہ مزمل کی آیت آ گئی رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا. میرے حبیب بطول کے لیے کسی اور کو وکیل نہ کرنا, میں اس کا وکیل ہوں. یہ سوچنا گھروں میں جا کر. پالنے والے پنڈی والے بھی شاید تجھ سے پوچھنا چاہیں گے, میں بھی پوچھنا چاہتا ہوں, تو جو وکیل بن رہا ہے بطول کا, بات تو پھر وہی آ گئی. بطول خود نہیں جا سکتی, پردہ دار ہے, تو بھی تو لڑنے نہیں آ سکتا بے جسم ہے. اب مجھے نہیں خبر کہ کون کس پانی میں ہے. آواز قدرت آئی غزل پر جاہل نہ بن, فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ, میں حکیم بالذات و صاحب حکمت ہوں, میرا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. یہ جو میں نے اپنے حبیب کو ہجرت کروا کے بھیج دیا تھا اور ایک رات علی کو اسی بستر پہ سلا کے علی کو خرید لیا تھا, خریدا کیوں تھا؟ میں علی کو خریدا اسی لیے ہے کہ علی کا ہم پر کوئی احسان نہ رہے. تو جب میں خود بطول کا وکیل بنا ہوں تو جو میرا خریدا ہوا ہے یہ بطول کے کھاتے میں لڑ رہا ہے. تو زمانہ تو آج تک یہی کہتا ہے کہ اگر علی کی تلوار نہ ہوتی, اسلام کے بدن میں لہو نہ ہوتا, اسلام کی رگوں میں زندگی نہ ہوتی. میں سمجھتا ہوں یہ صرف علی کا احسان نہیں جس کا وکیل بن کے لڑتا رہا ہے خیبر شکن. تو اسلام نمک خوار ہے بطول کا.